मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मेरे पास लोग आते हैं कि मैं सूदी बैंक में जॉब करता हूं, हलाल तलाश कर रहा हूं, मैं अगर छोड़ दूंगा तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा, मैं तो भूख से मरने लगूंगा, तो क्या मेरे लिए गुंजाइश है सूदी बैंक में जॉब करने की? मैं कहता हूं भाई, सूदी बैंक में जॉब, सूद में ताउन को हराम करार देने वाला कौन है? अल्लाह है। उसको मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं उसको क्या कर दूं, हलाल। समझ में आ रही है बात? कि मैं फतवा दे दूं कि आपके लिए जायज है। हराम उस वक्त जायज होता है, हराम खाना, कि जब आपके पास भूख की ऐसी शिद्दत हो कि आपको मरने का खतरा हो, फिर अल्लाह ने सूअर खाने की इजाजत दी है। समझ रहे हो? तो मैं उनसे कहता हूं कि आप बैंक की जॉब छोड़ो, टमाटर का ठेला लगाओ, बेचो टमाटर। जब तक आप टमाटर बेच के पेट भर सकते हो, आपके लिए हराम खाना जायज। बोलते क्यों नहीं? नहीं है। तो लोग मुझे कहते हैं कि ये अगर छोड़ देगा तो आजमाइश आने से काफिर ना हो जाए कहीं। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई, हलाल होने का फतवा हम किसी कीमत पे नहीं दे सकते। ये लटकेगा तो साथ में हम भी उल्टे लटके हुए होंगे क़यामत। अल्लाह कहेगा तेरे बाप का दीन था जो तू यहां बैठ के लोगों को फतवे दे रहा था। कुरान में अल्लाह ने उसूल बयान कर दिए कि हराम कब जायज हो जाता है। रहा ये मसलहत एक अलग चीज है। बाज दफा आपको पता है कि आपका बेटा बीमार है, लेकिन ये दवा खिलाई, ये खाएगा नहीं, तो वो मसलहत या उसको इस गलती पे हमने तंबी की तो और बिगड़ जाएगा, तो खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। तो खामोशी इख्तियार करने की इजाजत है। हमसे आगे पूछ रहा है कि पूछे ही नहीं, क्या ख्याल है भाई? उसको पता चल गया कि हराम है। अब आप में इस हराम को छोड़ने का कितना दम है ये आप जानो, आपका रब जाने। हमारे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? हम तो ये कहेंगे जायज नहीं है। जायज। जब तक टमाटर बेच के, सब्जी बेच के, आलू प्याज बेच के अपना पेट भर सकते हो, आप कह सकते हो कि मैं नहीं आलू बेच सकता, तो ये आपके अंदर का फॉल्ट है। क्या ये आलू प्याज टमाटर बेचने वाले इंसान नहीं है? असल में इस्लाम को, शरीयत को इतना हल्का समझ लिया है, इतना हल्का समझ लिया है कि अल्लाह के कानून की कोई अहमियत है ही नहीं। बिल्कुल जब सारी चीजों का इंतजाम हो जाए, बैंक के मैनेजर को 3 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है हलाल, इसी स्टाइल में, ऐसी ही किसी कंपनी में जहां यही प्रोटोकॉल हो, यही ऑफिस हो, यही कुर्सी हो, ऐसा एयर कंडीशन लगाओ, इसी तरह बटन दबाने से चाय आती हो, और 3.5 लाख मिल रहे हो वहां पे, या 3 लाख मिल रहे हो, तो फिर ये कुर्बानी देता है अल्लाह की खातिर कि मैंने हराम पे लात मार दी। हराम पे बोलो भाई, लात मार। कमाल है भाई, बड़ा अच्छा काम किया आपने, लात मार। खैर गनीमत है, ये भी अप्रिशिएट तो करना चाहिए। तो हराम को तो छोड़ना है, अलाउ नहीं है। और इस्लाम ने हमें बताया तुम्हारी जरूरत 2 वक्त की रोटी, इससे ज्यादा गरीबी है। गरीबी इससे ज्यादा क्या है? ये बंगला, ये गाड़ी और पराठे अंडे, ये हमारी जरूरत नहीं है, ये सब हमारी हवस है। क्योंकि हमें अल्लाह ने इतना खिला दिया कि अब ये चीजें हमारी हवस बन चुकी हैं। अच्छा खिला दिया ना, किसी गरीब को कुछ दिन अच्छा खिला दो, उसको फिर दाल अच्छी थोड़ी लगेगी। तो हम सब गरीब थे, अल्लाह ने बहुत अच्छा खिला दिया, तो अब हमें हरी हरी सूझना शुरू हो गई है। बहरिया टाउन का प्लॉट, इधर बंगला, उधर गाड़ी, उधर ये, उधर वो, ये चस्के लग गए हमको। ये जरूरत होती तो सबसे पहले पैगंबर को मिलती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी खा रहे हैं, गंदुम नसीब नहीं हो रहा। जो लोग कहते हैं ना, मैं भी कहता हूं कि हमारे नबी ने जौ की रोटी खाई है, उसमें फायदा ज्यादा है। वो तो एक इत्तिफाक की बात है कि अल्लाह ने अपने नबी को वो चीज खिलाई जिसमें फायदा ज्यादा है। वरना नबी ने जो जौ खाई है वो इसलिए कि गंदुम के पैसे नहीं थे। समझ रहे हैं? गंदुम मुयस्सर नहीं थी।
تو وہ تو غربت کی وجہ سے. تو مسئلہ یہ ہے، ہاں اس میں ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. بعض دفعہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ بینک کی جاب چھوڑے گا تو واقعی پاگل ہو جائے گا اور پھر اسلام کو چھوڑ دے گا. اس میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ ہے تو حرام ہے، تو جائز نہیں ہے یہ. باقی آپ کتنے مجبور ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا تو اس سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک بولو بھائی نہیں. آپ اگر اللہ کو قیامت کے دن جواب دے سکتے ہو کہ اللہ میں اگر چھوڑ دیتا تو میں تیرا ہی انکار کر دیتا، اس لیے میں نے کہا کہ بڑی جہنم سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ چھوٹی میں چھلانگ لگا دو تاکہ بڑی سے بچ جاؤں. تو اللہ اگر آپ کی اس بات کی لاج رکھ کے آپ کو معاف کر دے کہ چل بھائی جا جنت میں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھینٹ چڑھا دیں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے، ہمیں فرشتہ آ کے کک لگائے کہ چل بے تو ادھر چل. کس بیس پہ کر دیا تھا حلال؟ خنزیر کی اجازت کب ہے؟ خنزیر حرام ہے نا، سور. کب اللہ نے اجازت دی خنزیر کی؟ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، شدید بھوک، غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. آپ کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، خنزیر مل گیا، مردار مل گیا، تو اسلام آپ کو چند نوالے کھانے کی اجازت دیتا ہے، کمر سیدھی ہو جائے. آپ نے کباب بنا کے فریج میں سیو کر لیے، کوفتے بریانی بن رہی ہے کہ جی مجبوری میں مل نہیں رہا تھا حلال، تو ہم نے اب بریانی پکائی ہے کس کی؟ خنزیر کی. تو یہ تھوڑی صحیح ہو جائے گا. بوقت ضرورت بقدر ضرورت. آج حرام کھایا جاتا ہے دبا کے. اور یاد رکھو حرام کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے اکل الحرام، جو چیز حرام تھی اس کا کھانا، جیسے سور ہے، کتا ہے، بلی ہے، یہ چیز ہی حرام ہے چاہے حلال پیسوں سے خریدو. اور ایک ہوتا ہے الاکل الحرام، چیز حرام نہیں ہے، اس کا کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. آپ کے لیے اس کا کھانا حرام ہے. آپ قصائی کی دکان سے حلال گوشت خریدتے ہیں، لیکن وہ جو پیسے آپ نے کمائے تھے وہ چوری کے ہیں، تو وہ گوشت تو حلال ہے مگر اس کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے. چوری کی مرغی ہے نا، چوری کی مرغی تھی، وہ گردن سے کاٹ رہا تھا پیچھے سے، کسی نے کہا یہ حرام ہو جائے گی، اس نے کہا پہلے کون سی حلال کی ہے بھائی؟ بھائی مرغی جب چوری کی جہاں سے مرضی کاٹو اس کو، اللہ کا نام لو نہ لو، بھگوان کا نام لے لو، کچھ بھی کر لو، وہ حلال نہیں ہوگی. تو پھر اب یہ نہیں کہ چوری کی مرغی کو الٹی طرف سے کاٹنا شروع کر دیں، مرغی ادھر سے ہی کٹے گی، کیونکہ مرغی جب آپ نے ادھر سے کاٹ دی اور ہے چوری کی تو وہ ہضم ہونے سے پہلے حلال کا آپشن ہے کہ جس سے چوری کی اس سے معافی مانگ لو جا کے. بعض لوگ ہمارے ادھر فرمایا کرتے تھے کھاتے حرام ہیں ہگتے حلال ہیں. کھاتے حرام ہیں، معذرت تھوڑا سا فحش جملہ ہے لیکن یہ لطیفہ اس کے بغیر تو نہیں بنے گا نا. وجہ اس کی ہے کہ حرام کھاتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جا کے مالک سے اجازت لے لیں گے، وہ اجازت دے گا، وہ بولے گا اب تو کھا لی، اب میں کون سا ریورس گیئر تو ہے نہیں، تو وہ خارج ہونے سے پہلے کیا ہو جاتی ہے. ایسی ہوشیاری بھی ہے ہمارے ملک میں الحمدللہ. بہنوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، پھر بعد میں معاف کرا لیتے ہیں. وہ مجبور ہو کے معاف کرتی ہے، اب کھا ہی لیا تو پیٹ سے تھوڑی نکلواؤں گی اس کی. لیکن یہ دل کی معافی نہیں ہوتی، یہ نکلنے سے پہلے بھی حلال نہیں ہوتی. تو حرام سے بچنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری. اس کو ہلکا مت سمجھو، بہت ضروری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ غیرت والا اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے. اور اللہ کو اس وقت سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا اور انسان کے قدم اسی کی طرف جا رہے ہیں. ناٹ الاؤڈ ہے، پرمیشن نہیں ہے اس کی، پھر بھی آپ وہ کام کر رہے ہو. غضب آتا ہے اللہ کو.
سود کا لکھنے والا, سودی لین دین پر گواہ بننے والا, سود کا دینے والا اور سود لینے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نمائندے ہیں, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, فرمایا ان 4 آدمیوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. جو عمل لعنتی ہے اس عمل کے بدلے میں ملنے والی انکم بھی کیا ہوگی؟ بول دے گی انہیں بھائی بھی لعنت, حرام. غلط عمل کے نتیجے میں جو آمدن ملے گی وہ بھی کیا ہوگی؟ غلط ہوگی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایک اصول سن کے پھر خود ہی مفتی بن کے ہر ایک پر حرام ہونے کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں, ٹھوکتے رہتے ہیں. انہوں نے ایک اصول سن لیا کہ غلط عمل جو بھی ہوگا اس میں آمدن کیا ہوگی؟ حرام ہوگی. گناہ میں تعاون بھی کیا ہے؟ حرام ہے نا. تو یہ خوب ذہن میں رکھیں کہ اس تعاون کے درجات ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ علماء جانتے ہیں کہ کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام, اور کون سا تعاون ایسا ہے جس کی بیس پہ ملنے والی آمدن حرام نہیں. فقہی مسئلہ ہے, یہ علماء مفتیان کرام جانتے ہیں, کیونکہ آج کل ہر شخص ہر آدمی کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, اس کو اصول اور مسائل کا نہیں پتا ہوتا, خود سے فتوے لگا رہے ہیں تیری آمدن ناجائز, تیری آمدن ناجائز, تیری آمدن ناجائز. ایک صاحب مجھے کہنے لگے گناہ میں جس طرح بھی تعاون ہو بہرحال حرام ہے. میں نے کہا اس کے فقہاء نے درجات بیان کیے. کہہ رہا نہیں یہ فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا, فقہ شکا کچھ نہیں ہوتا, حدیث میں آیا ہے. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, تم نے اپنا گھر کسی کو کرائے پر دیا رہنے کے لیے, وہ اس میں فلمیں دیکھتا ہے بیٹھ کے, تو تمہارے لیے کرایہ حلال ہے بھائی؟ اب وہ کہتا ہے اگر حرام ہے تو پھر تو یہ جتنے لوگوں نے کرائے رینٹ پہ گھر دیے ہوئے ہیں تو کیا سارے وہاں بیٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں وہاں پہ کیا؟ آج کل تو گناہ کا غلبہ ہے, سب فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں, اور گھر آپ نے دیا ہوا ہے ان کو. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ نہ دیتے تو روڈ پہ بیٹھ کے کوئی دیکھ سکتا ہے فلم؟ اور کچھ سٹے بھی لگا رہے ہیں, چرسی بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں اب آج کل وافر مقدار میں بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو سب آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے, چرس بھی پیو ٹھیک ہے, فلمیں بھی دیکھو, غیبتیں بھی کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے. روڈ پہ بیٹھ کے غیبت کرنا یعنی بے روزگار آدمی جو روڈ پہ, جس کا کوئی گھر نہ ہو, وہ تو روڈ پہ اس لیے غیبت کرتے ہیں کہ گھر میں سکون کی زندگی ہے تو چلو یار گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے. لیکن اگر گھر ہی نہ ہو پھر تو سب سے پہلے انسان گھر تلاش کرے گا, ان سب چیزوں سے بیزار ہو جائے گا وہ. تو میں نے کہا یہ ناجائز ہے. اب وہ کہتے ہیں اگر ناجائز ہے تو یہ تو جتنے مالک مکان ہیں 99% تو ان کی آمدن کیا ہو جائے گی. تو میں نے کہا یہ بھی تو تعاون ہو رہا ہے, آپ نے ان کو گھر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ٹی وی بھی رکھا ہوا ہے, اور بیوی کے بجائے ٹی وی کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں. وہ آپ نے دیا تھا بیوی کے لیے, وہ فوکس کر رہے ہیں. دیکھ لو شادی شدہ لوگ جن کے گھر میں ٹی وی ہے ان کی بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وہ بیوی کو اتنا فوکس نہیں کرتے جتنا, کیونکہ بیوی تو وہی نظر آ رہی ہے 6 سال سے ٹی وی میں, ہر تھوڑی دیر میں آپ کو نیا ورژن, ٹھیک ہے, لیٹسٹ ورژن ملے گا آپ. یہ 86 ماڈل جو ہے یہ والا, اس کے علاوہ 10 چیزیں ٹی وی میں ملیں گی. تو اس لیے عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے میاں گھر آتے ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں اس لیے بیٹھتے ہیں وہ ٹی وی کھول کے. تو یہ تو آپ نے ان کو سہولت دی ہوئی ہے نا مالک مکان نے. تو مالک مکان کہے گا میں نے رہنے کے لیے دیا ہے, باقی سٹا لگائیں چرس پیئیں, مجھے اس سے یہ مجھ سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ یوٹیوب کی ارننگ کو ناجائز کہہ رہے ہیں نا کہ اس پہ اشتہارات آتے ہیں. تو جو یوٹیوب جن کے چینل ہیں انہوں نے گوگل کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے دیا ہے. اب وہ اس پہ غلط چیز چلاتا ہے تو یہ ہے تو غلط, اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یوٹیوب جس کا چینل ہے, جس نے مونیٹائز کیا, وہ گناہ کا سبب بن رہا ہے. وہ سبب نہیں بن رہا. اس نے اپنی ایک چیز دی ہے استعمال کے لیے کہ آپ اس سے جائز چیزوں کو پروموٹ کریں. یہ ایک رائے ہے علماء کی. لیکن پھر بھی اگر کوئی احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے. تو نیوز چینل میں جو لوگ جاب کرتے ہیں
ان کی تو پوری ارننگ ہی ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے ہوتی ہے, اور ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ سے جو پیسے چینل کو حاصل ہوتے ہیں وہ پیسے چینل نیوز چینل والا, وہ جو خبریں پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں, اینکرز کو بھی دیتے ہیں. تو اگر اس طرح سے آپ اس کا حرام کا دائرہ کار بڑھاتے چلے جائیں تو نیم مفتی خطرہ ایمان. پھر یہ جو چاقو چھری بیچ رہے ہیں ان کا کاروبار حرام, کیونکہ اسی چاقو سے قتل بھی ہوتے ہیں. تو چاقو والا کہے گا میں نے قتل کرنے کے لیے نہیں بنایا, میں نے تو پیاز کاٹنے کے لیے بنایا. اب آپ کا ہیڈ ہے کہ آپ اس سے جا کے بندہ ہی مار دو. چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں اور اس کے بدلے میں چور آپ کو پیسے دیتا ہے کھانے کے, حلال آمدن سے, چوری سے نہیں. تو آپ نے چور کی باڈی میں طاقت بھری, اب یہ جائے گا چوری کرے گا تو گناہ آپ کو ملے گا؟ بولو نا, نہیں ملے گا. آپ بولے گا میں نے ایک انسان کا پیٹ بھرا ہے, ٹھیک ہے, اچھی نیت سے میں نے, وہ اب اس طاقت کو غلط استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. تو یہ فقہ کا ایک بہت پیچیدہ ایک اس پہ اصول ہیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام ہو جاتی ہے, کون سا گناہ ایسا ہے جس میں تعاون سے آمدن حرام نہیں ہوتی. یہ نہیں کوئی بھی بیٹھ کے فتوے دینا شروع کر دے. مدارس میں 8 سال کا نصاب جو ہے یہ گھاس کھانے کے لیے تھوڑی ہے. اور بھی ایک بڑی اچھی مثال آئی ہے ذہن میں, آئی تھی ابھی نکل گئی, کہ ابھی میں مثال کیا دے رہا تھا چور کی نا, کہ اس کو ہم جب کھلاتے ہیں کھانا پیٹ بھرتے ہیں اس کا. اور ایک اور مثال آئی تھی, ہاں بینک کے جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ, بینک کا جو چوکیدار ہے اس کی تنخواہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام. اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ چوکیدار جو وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اس عمارت اور اس رقم کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کام بذات خود ناجائز, بولو بھائی, نہیں ہے. اس کا براہ راست اس سودی لین دین کے گواہ بننے یا اس کو لکھنے میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. بینک کا مینیجر کی تنخواہ تو بہرحال حرام ہے سودی بینک کی, کیونکہ وہ تو پورے سسٹم کو مینیج کر رہا ہے نا. تو چوکیدار کی تنخواہ حلال ہے یا نہیں؟ تو علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کام اس کا جائز ہے, فی نفسی جائز کام ہے, پیسے کی حفاظت کرنا, لوگوں کی حفاظت کرنا, یہ جائز کام ہے, لہذا اس کی تنخواہ بھی کیا ہے, جائز ہے. علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ کام تو اس کا جائز ہے لیکن اس کو جو تنخواہ دی جا رہی ہے وہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے, اس لیے کہ بینک اپنے سود سے جو ارننگ ہوتی ہے, جو پروفٹ ہوتا ہے, وہ پروفٹ تنخواہوں میں نکالتا ہے. تو بعض دفعہ کام جائز ہے مگر اس کو تنخواہ حرام پیسوں سے دی جا رہی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ بینک کو جو بچت ہوگی نا, پروفٹ ہوگا, وہ تو خالصتاً سودی پروفٹ ہوتا ہے. اس سود سے بینک کیا دے رہا ہے, تنخواہیں دے رہا ہے. لیکن ایک اور رائے علماء کی وہ یہ ہے کہ بینک کاغذ میں تو یہ لکھتا ہے کہ میں اپنی سودی بچت سے اس کو تنخواہ دے رہا ہوں, لیکن بینک کے پاس کوئی ایسا الگ سے ڈبہ نہیں ہے کہ جو سودی ارننگ آ رہی ہے بینک اس ڈبے میں وہ پیسے رکھ رہا ہو. بلکہ بینک کے اکاؤنٹ میں زیادہ تر رقمیں لوگوں کی ہوتی ہیں جو لوگوں نے اپنے پیسے بینک میں ڈپازٹ کرائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں غالب حلال ہے. اسی میں بینک کا پروفٹ بھی سود کا شامل ہوتا رہتا ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ حلال و حرام جب مکس ہو جائے تو اس میں جو غالب ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا. لہذا جو زیادہ بڑی رقم ہے وہ حلال بچتوں کی ہے, لہذا بینک جب اس سے تنخواہ دے گا تو وہ چوکیدار کے لیے کیا ہوگی, حلال ہوگی. اس کو حرام کی طرف منسوب نہیں کریں, کیونکہ بینک نے الگ سے کوئی ڈبہ تھوڑی رکھا ہوا ہے. بھائی آپ کے گھر میں سودی ارننگ آ رہی ہے تو وہ سود کے لیے الگ سے کوئی چیز ہے, تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ یہاں سے پیسے نہ مت دو. مکس ہو رہا ہے تو پھر زیادہ کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے. تو میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اصول فقہ کا ایک لفظ بھی نہیں پڑا ہوتا آج کل, اور ہر آدمی بیٹھ کے کیا بنا ہوا ہے, مفتی بنا ہوا ہے, فتوی بازی کر رہا ہے. اور پھر جب ان سے بولو مدارس میں بیٹھ کے تمیز سے پڑھ لو تو وہ کہتے ہیں میں صرف قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں. تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے بھی تو کچھ اصول اور ضابطے ہیں نا. یہ قرآن و حدیث کو دیکھو,
ہم جب عربی سیکھیں گے تو پہلے گرامر بھی سیکھیں گے نا. جتنے لوگ انگلش سیکھتے ہیں تو پہلے گرامر سکھائی جاتی ہے. اب آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں گئے, آپ کہیں یہ پریزنٹ کنٹینیو ٹینس کیا ہوتا ہے, یہ تو امریکہ میں جو عام گورے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہوتا ہے, یہ سب چیزیں بدعت ہیں, تم لوگوں نے نکالی ہیں. تو وہ ہم سے کہتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اصول فقہ کیا تھے, نبی نے کون سے اصول فقہ بیان کیے. تو میں گرامر نہیں پڑھوں گا, یہ تو بدعت ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو انگلش بول رہا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد, وہ تو گرامر نہیں پڑھتا. تو وہ بھائی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہے, اس کو گرامر سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اردو اسپیکنگ ہو, جب آپ انگلش کی طرف آؤ گے تو کچھ اصول اور ضابطے جو وہیں سے اخذ کیے گئے ہیں, گوروں کو دیکھ کے ہی نکالے ہیں, انہی کی زبان سے اخذ کیے ہیں, وہ سیکھ لو گے تو تمیز سے ایک زبان سیکھ جاؤ گے. پریکٹس بھی کرنی پڑے گی لیکن کچھ بیسک چیزیں گرامر کی سیکھنی پڑیں گی. تو صحابہ کرام کو ان اصولوں کی ضرورت نہیں تھی, وہ تو نبی کو دیکھتے تھے, جیسے نبی کرنے کرتے چلے جاتے تھے. ہمیں ضرورت ہے اس لیے کہ قرآن کی آیت ایک طرف, حدیث دوسری طرف ہوتی ہے بسا اوقات, پھر دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے, پھر حدیث میں صحابہ کے عمل میں ٹکراؤ ہو رہا ہوتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ ہم سے تو روایتیں پہنچی ہیں نا, ہم اس زمانے کے تھوڑی ہیں. اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ قرآن نے تو ایک اصول بیان کر دیا کہ گناہ میں تعاون مت کرو. تو کون سے درجے کا تعاون کہلائے گا, کون سے درجے کا تعاون, یہ تو فقہا بیان کریں گے. اس کے لیے اصول اور ضابطے ہیں. حنفیہ میں بھی ہیں, شافعیوں میں بھی ہیں, مالکیہ میں بھی ہیں, حنابلہ میں بھی ہیں, حنبلیوں میں, سب میں ہیں. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں اصول پڑھائے جاتے ہیں. اور آج لوگ کہتے ہیں میں کوئی اصول میں قرآن حدیث جانتا ہوں. قرآن حدیث مطلب نہیں جانتا, تو قرآن حدیث نہیں جانتے, آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. آپ